दोस्तों, दुनिया में एक ऐसा मुल्क भी है जहां सर के बाल भी हुकूमत की इजाज़त से कटवाए जाते हैं, जहां बच्चे के पैदा होने से पहले ही इसकी सज़ा सुना दी जाती है। एक ऐसा मुल्क जहां जीन्स पहनना और बैरून मुल्क जाकर काम करना मना है। यहाँ हर घर में बादशाह की तस्वीर लगाना लाजिम है। और हाँ दोस्तों, इस मुल्क का अपना कैलेंडर है। जी बिल्कुल, यह है शुमाली कोरिया, जिनके शहरियों पर पाबंदियों की तफसील सुनने के बाद आपको अपने पाकिस्तानी या इंडियन होने पे फख्र महसूस होगा। इस मुल्क का ऑफिशियल नेम डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया है, जो कि शुमाल मशरकी एशिया में वाक़या है। इसकी सरहद चीन, जनूबी कोरिया और रूस के साथ मुंसलिक है। शुमाली कोरिया का कुल रकबा 1,20,540 मुरब्बा किलोमीटर है और रकबे के लिहाज से शुमाली कोरिया दुनिया में 98वें नंबर पर है। इसकी कुल आबादी 2025 के मुताबिक 2,65,00,000 से ज़ायद है और आबादी के एतबार से शुमाली कोरिया दुनिया में 56वें नंबर पर है। इस मुल्क की सरकारी ज़ुबान कोरियन है और यहाँ सिर्फ यही ज़ुबान बोली जाती है। शुमाली कोरिया का दारुल हुकूमत प्योंगयांग है और इस मुल्क की करेंसी को नॉर्थ कोरियन वॉन कहते हैं। 43.5 बिलियन डॉलर की जीडीपी के साथ माशी तौर पर ये मुल्क दुनिया में 99वें नंबर पर है। इस मुल्क के टोटल 9 सूबे हैं। शुमाली कोरिया का लिटरेसी रेट 100% है। शहरी आबादी का तनासुब 64%, जबकि 36% लोग देहात में रहते हैं। शुमाली कोरिया का पासपोर्ट दुनिया में 97वें नंबर पर है और इस मुल्क के शहरी 41 ममालिक में वीज़ा फ्री एंट्री हासिल कर सकते हैं। यहाँ मजहबी आज़ादी बहुत महदूद है और यहाँ बुद्ध मत, शैमनिज़्म और क्रिश्चियन मजहब के लोग रहते हैं। शुमाली कोरिया का कोई कौमी खेल नहीं, अलबत्ता यहाँ फुटबॉल बहुत ज़्यादा मकबूल है। इस मुल्क का यौम आज़ादी 9 सितंबर 1948 है, जब ये मुल्क बाज़ाब्ता तौर पर कायम हुआ। शुमाली कोरिया दुनिया में मौजूद सब ममालिक से अलग है। यहाँ के शहरियों को दूसरे मुल्कों में सफ़र करने की आम इजाज़त नहीं। मुल्क में इंटरनेट तक रसाई सिर्फ हुकूमती निगरानी में मुमकिन है। गैर मुल्की मीडिया और सोशल मीडिया पर मुकम्मल पाबंदी है। हुकूमत हर शहरी की सरगर्मियों पर सख्त नज़र रखती है। शुमाली कोरिया में सिर्फ 3 कौमी टीवी चैनल दस्तयाब हैं। ये चैनल सिर्फ सरकारी प्रोपेगेंडा नशर करते हैं। चैनल्स पर सिर्फ वही मवाद नशर होता है जो कि किम जोंग और इसकी हुकूमत इजाज़त दे। शुमाली कोरिया में किम जोंग को एक मुकद्दस रहनुमा के तौर पे माना जाता है। इनके वालिद किम जोंग इल और दादा किम इल सोंग की तस्वीर हर जगह मौजूद होती हैं। हर घर में इनकी तस्वीर लगाना लाजिम है। इनके बारे में स्कूलों में खुसूसी तालीम दी जाती है। शुमाली कोरिया के पास एक बड़ी फौज और मिसाइल सिस्टम है। ये मुल्क कई मरतबा बैलिस्टिक मिसाइल और जौहरी तजर्बात कर चुका है। इस जौहरी प्रोग्राम की वजह से इस मुल्क पर बहुत सी पाबंदियां आयद हैं। मुल्क की आवाम भूखी मरती है तो मर जाए, लेकिन मुल्क का ज़्यादा बजट फौज पर खर्च किया जाता है। हुकूमत दिफा को कौमी फ़ख्र का हिस्सा समझती है। यहाँ का तालीमी निज़ाम दुनिया से बिल्कुल मुख्तलिफ है। तलबा को सबसे पहले मुल्क के बानी किम इल सोंग की ज़िंदगी पढ़ाई जाती है। दुनिया की तारीख और सच्चाई को हुकूमत के मुताबिक तब्दील किया गया है। गैर मुल्की ज़बानों और जदीद टेक्नोलॉजी का महदूद इल्म दिया जाता है। दारुल हुकूमत प्योंगयांग सिर्फ ख़ास शहरियों के लिए है। प्योंगयांग शुमाली कोरिया का दारुल हुकूमत है, लेकिन वहाँ हर कोई नहीं रह सकता। ये शहर सिर्फ वफादार और काबिल एतमाद ख़ानदानों के लिए महसूस है। यहाँ जदीद इमारात, सड़कें और सहूलियात मौजूद हैं जो कि बाकी ममालिक से ज़रा मुख्तलिफ हैं। आम शहरियों को इजाज़त के बग़ैर प्योंगयांग जाने की इजाज़त नहीं होती। इस शहर को हुकूमत का किला समझा जाता है। गैर मुल्की सियाह शुमाली कोरिया जा सकते हैं, मगर सख्त निगरानी में। विजिटर सिर्फ वही जगह देख सकते हैं जो कि हुकूमत दिखाना चाहती है। तस्वीर लेने पर सख्त पाबंदियां होती हैं। ख़ास तौर पर फौजी तनसीबात की खिलाफ वर्जी पर सज़ा दी जाती है।
شمالی کوریا میں جوچی کیلنڈر استعمال ہوتا ہے جو کہ ان کا اپنا کیلنڈر ہے۔ یہ کیلنڈر 1912 سے شروع ہوتا ہے جو کہ بانی کم il سونگ کی پیدائش کا سال ہے۔ اس حساب سے 2025 کا سال کوریا میں چوچی 114 کہلاتا ہے۔ شمالی کوریا میں ہر مرد اور عورت کو محسوس بالوں کے سٹائل رکھنے کی اجازت ہوتی ہے۔ تقریباً 28 بالوں کے سٹائل حکومت نے منظور کیے ہوئے ہیں۔ کم جونگ کا ہیئر سٹائل کوئی بھی عام شہری نہیں اپنا سکتا۔ شمالی کوریا میں ہر 5 سال بعد الیکشن ہوتے ہیں، مگر ان میں صرف ایک ہی امیدوار ہوتا ہے جسے سب نے ووٹ دینا ہوتا ہے۔ ووٹ نہ دینا یا مخالفت ظاہر کرنا خطرناک ہو سکتا ہے۔ الیکشن کا عمل صرف حکومت کو قانونی طور پر مضبوط دکھانے کے لیے ہوتا ہے۔ حقیقی جمہوریت کا یہاں کوئی تصور نہیں۔ شمالی کوریا کے سرکاری بیانات کے مطابق یہ دنیا کا سب سے ترقی یافتہ اور خوشحال ملک ہے۔ حکومت اپنی شہریوں کو بتاتی ہے کہ باقی دنیا بھوکی، غریب اور خطرناک ہے۔ اس کے لیے جعلی فلمیں، ڈرامے اور تصاویر استعمال کی جاتی ہیں۔ عوام کو یہ یقین دلایا جاتا ہے کہ وہ دنیا کی بہترین قوم ہے۔ اس پروپیگنڈے کا مقصد عوام کو باہر کی دنیا میں جانے سے روکنا ہے۔ یہاں صرف وہی گانے اور فلمیں بنائی جاتی ہیں جو حکومت یا لیڈر کی تعریف کرتی ہوں۔ پاپ میوزک، ڈانس یا مغربی موسیقی مکمل طور پہ ممنوع ہے۔ فلمیں، کہانیاں بھی صرف انقلابی موضوعات پر مبنی ہوتی ہیں۔ کسی بھی فنکار کو آزاد تخلیقی کام کرنے کی اجازت نہیں۔ اداکار اور گلوکار بھی سرکاری ملازم تصور ہوتے ہیں۔ شمالی کوریا میں کم il سونگ اور کم جونگ il کے دیو ہیکل مجسمے موجود ہیں۔ یہ مجسمے پیونگ یانگ میں مانسودے ہل پر نصب ہیں۔ ہر شہری اور سیاح کو ان کے سامنے جھک کر سلام کرنا لازم ہے۔ کوئی بھی تصویر لیتے وقت مجسمے کو مکمل فریم میں لینا ضروری ہوتا ہے۔ شمالی کوریا میں اگر کوئی شخص غیر ملکی ڈرامہ، فلم یا ٹی وی شو دیکھتا پکڑا جائے تو سزا دی جاتی ہے۔ خاص طور پر جنوبی کوریا یا امریکی مواد دیکھنا سنگین جرم ہے۔ کئی لوگوں کو اس جرم پر قید حتیٰ کہ موت کی سزا بھی سنائی گئی ہے۔ ڈی وی ڈی اور USB کے استعمال پر مکمل پابندی ہے اور انہیں چوری چھپے ملک میں لایا جا سکتا ہے، مگر یہ ایک خطرناک عمل ہے۔ یہ قانون عوام کو بیرونی دنیا سے کاٹنے کے لیے بنایا گیا ہے۔ یہاں خاندان کی وفاداری کئی نسلوں تک دیکھی جاتی ہے۔ اگر کسی فرد نے حکومت کے خلاف کچھ کیا ہو تو اس کے بیٹے اور بعد میں آنے والے پوتے کو بھی سزا سنا دی جاتی ہے۔ اسے 3 نسلوں کی سزا کہتے ہیں۔ یہ قانون لوگوں کو خوفزدہ رکھنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اس سے لوگوں کو بغاوت یا سوال اٹھانے سے روکا جاتا ہے۔ 1950 سے 1953 تک شمالی کوریا اور جنوبی کوریا کے درمیان شدید جنگ ہوئی۔ جنگ ختم تو ہو گئی مگر اب تک کوئی امن معاہدہ نہیں ہوا۔ آج بھی دونوں ممالک تکنیکی طور پر جنگ کی حالت میں ہیں اور بارڈر پر آج بھی شدید فوجی تناؤ موجود رہتا ہے۔ شمالی کوریا میں واقع رنگ راڈو میں دنیا کا سب سے بڑا اسٹیڈیم ہے۔ اس میں 1,14,000 سے 1.5 لاکھ تک تماشائی بیٹھ سکتے ہیں۔ یہاں سب سے بڑا مظاہرہ آریرانگ ماس گیمز کے نام سے ہوتا ہے۔ اس شو میں ہزاروں لوگ بیک وقت رقص اور مظاہرے کرتے ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ شمالی کوریا کا ایک نہیں بلکہ 2 قومی ترانے ہیں؟ ایک ترانہ آئی گکا کہلاتا ہے جو کہ عام حالات میں بجایا جاتا ہے۔ دوسرا ترانہ سانگ آف جنرل کم il سونگ ہے جو خاص مواقع پر بجایا جاتا ہے۔ اسے ایک قسم کی عبادت کا درجہ حاصل ہے۔ اس ترانے کو سن کر لوگ کھڑے ہو کر خاموش ہو جاتے ہیں۔ شمالی کوریا نے 2015 میں اپنا الگ وقت بنانے کا اعلان کیا جسے پیونگ یانگ ٹائم کہتے ہیں۔ یہ وقت جنوبی کوریا اور جاپان سے 30 منٹ پیچھے تھا۔ 2018 میں دوبارہ جنوبی کوریا کے وقت سے ہم آہنگ کر دیا گیا۔ اس تبدیلی کا مقصد قومی خودمختاری کا اظہار تھا۔ 2014 میں فلم دی انٹرویو ریلیز ہوئی جس میں کم جونگ کا مذاق اڑایا گیا۔ شمالی کوریا نے اسے جنگی حرکت قرار دیا۔ اس فلم کی وجہ سے سونی پکچرز پر بڑے پیمانے پر سائبر حملے کیے گئے۔
اس واقعے نے دنیا کو شمالی کوریا کی سائبر پاور سے روشناس کروایا۔ شمالی کوریا میں فوجی سروس نوجوانوں پر لازم ہے۔ لڑکوں کو تقریباً 10 سال جبکہ لڑکیوں کو 7 سال فوج میں شامل ہونا ضروری ہے۔ اس لیے کہا جا سکتا ہے کہ نارتھ کوریا میں ہر شخص فوجی ہے۔ شمالی کوریا نے اپنا الگ انٹرنیٹ نظام بنا رکھا ہے جسے کوانگمیونگ کہا جاتا ہے۔ یہ ایک بند انٹرنیٹ ہے جو کہ دنیا سے منسلک نہیں ہوتا۔ اس میں صرف حکومتی منظور شدہ ویب سائٹس دیکھی جا سکتی ہیں۔ حکومت نے شہریوں کو اپنے کنٹرول میں رکھنے کے لیے عالمی انٹرنیٹ تک رسائی نہیں دی۔ شمالی کوریا میں نیلی جینز پہننا مغربی ثقافت کی علامت سمجھا جاتا ہے، اس لیے اس پر مکمل پابندی ہے۔ صرف مخصوص انداز کا لباس ہی قابل قبول ہے۔ ملک میں مذہبی آزادی محدود ہے۔ لوگ کھل کر عبادت نہیں کر سکتے۔ صرف حکومت کے منظور کردہ مذہبی مقامات موجود ہیں۔ چرچ بنائے تو گئے ہیں مگر یہاں عبادت نام کی کوئی چیز نہیں۔ ہر سال کم جونگ ایل کی وفات کا دن قومی سوگ کا دن ہوتا ہے۔ اس دن لوگوں پر ہنسنے، خوشی منانے یا تفریح کرنے کی سخت پابندی ہوتی ہے۔ اگر کوئی شخص اس دن غم کا اظہار نہ کرے تو اسے گرفتار کیا جا سکتا ہے۔ لوگوں کو زبردستی شدت سے رونے پر مجبور کیا جاتا ہے۔ اگر کوئی شخص کم روئے یا چہرے کے تاثرات شدید غم والے نہ ہوں تو اس کی وفاداری پر شک کیا جاتا ہے۔ تمام اخبارات، رسائل اور میڈیا صرف حکومت اور لیڈر کی تعریف کرنے کے لیے ہے۔ کوئی بھی تنقیدی خبر چھاپنا مکمل طور پہ ممنوع ہے۔ اخبار کے پہلے صفحے پر ہمیشہ کم خاندان کی تصویر ہوتی ہے، جس کو اگر کوئی پھاڑ کر پھینک دے تو اسے غدار سمجھا جاتا ہے۔ شمالی کوریا میں ایک شہر سے دوسرے شہر جانے کے لیے بھی اجازت لینی پڑتی ہے۔ اگر کوئی بغیر اجازت کے سفر کرے تو اسے گرفتار کر لیا جاتا ہے۔ ہر علاقے پر نظر رکھنے کے لیے جگہ جگہ سرکاری اہلکار تعینات ہوتے ہیں۔ شمالی کوریا کے شہری بین الاقوامی کالز بھی نہیں کر سکتے۔ کسی بیرونی ملک بات کرنے کی کوشش کرنا سنگین جرم سمجھا جاتا ہے۔ صرف مخصوص سرکاری اہلکاروں کو یہ سہولت حاصل ہے۔ ملک کا جھنڈا مقدس سمجھا جاتا ہے۔ اسے زمین پر گرنے دینا، پھاڑنا یا غلط طریقے سے لگانا غداری کے مترادف ہے۔ اسکولوں میں بچوں کو اس کی عزت سکھائی جاتی ہے۔ اگر کوئی شخص بیرون ملک سے لایا گیا موبائل، پرفیوم یا کوئی بھی چیز پاس رکھے تو اسے جرم سمجھا جاتا ہے۔ شمالی کوریا میں کوئی بھی شخص اپنے بچے کا نام کم جونگ یا اس سے ملتا جلتا نہیں رکھ سکتا۔ اگر کسی کا پرانا نام اس طرح کا ہو تو اسے قانونی طور پر تبدیل کر دیا جاتا ہے۔ یہ قانون لیڈر کے احترام کے لیے بنایا گیا ہے۔ شمالی کوریا میں شادی کے لیے بھی حکومت سے اجازت لازم ہوتی ہے۔ یہ اجازت صرف مخصوص مہینوں میں شادی کرنے کے لیے دی جا سکتی ہے۔ شادی کے موقع پر دلہن سفید لباس صرف محسوس دنوں میں پہن سکتی ہے، کیونکہ بعض دنوں میں سفید لباس پہننا غم کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ غیر ملکی یا مذہبی کتابوں پر مکمل طور پر پابندی ہے۔ ذاتی کتابیں بھی چھان بین کا شکار ہو سکتی ہیں۔ کتابی نصاب حتیٰ کہ لائبریریوں کی کتابیں بھی حکومت کی منظور کردہ اور سخت کنٹرول میں ہوتی ہیں۔ شمالی کوریا میں کچھ گرم مشروبات جیسے کافی کو مغربی اثرات کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ عام عوام کے لیے کافی کا استعمال ممنوع یا محدود ہے۔ کسی شخص کی سالگرہ یا وفات کم خاندان کی سالگرہ یا وفات کے دن کے ساتھ نہ ہو، ورنہ وہ دن منانا ممنوع ہوتا ہے۔ اگر ان دنوں میں کوئی شخص سالگرہ مناتا ہے تو اسے قومی سوگ کی توہین سمجھا جاتا ہے۔ اس لیے بچوں کی تاریخ پیدائش رجسٹر کروانے میں والدین احتیاط کرتے ہیں، اور اگر بچہ کسی ایسے دن پیدا ہو جائے تو اس کی ڈیٹ آف برتھ اگلے دن کی لکھی جاتی ہے۔ کوئی بھی شخص موبائل کیمرہ یا DSLR رکھنا چاہے تو اسے حکومت سے اجازت لینا پڑتی ہے۔ یہ اجازت اکثر صحافیوں یا سرکاری فوٹوگرافرز کو دی جاتی ہے۔ عام شہریوں کے لیے کیمرے بہت خطرناک تصور کیے جاتے ہیں۔